मा आताहुमुल्लाह व रसूलुह, काश कि वो इस पर राज़ी हो जाते, इसको पसंद कर लेते जो कुछ उनको अल्लाह और उसके रसूल ने अता किया था। और मकाम पर इरशाद फरमाया अन अगनाहुमुल्लाह व रसूलुहु मिन फ़द्लिही, ये कि अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दौलतमंद बना दिया अपने फजल से। पहली आयत हो या ये आयत हो, इस तरह की 20 कई आयात मुबारका कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में मौजूद हैं, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अता के साथ अताए मुस्तफ़ा को मिलाकर बयान किया, अपने इख्तियार के साथ अपने महबूब के इख्तियार को मिलाकर बयान किया। यानी इस तरह की आयात पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया कि ऐ मेरे महबूब की उम्मत, जैसे मैं अता करता हूँ वैसे मेरा मुस्तफ़ा भी अता करता है, जैसे मैं इख्तियार रखता हूँ वैसे मेरा मुस्तफ़ा भी इख्तियार रखता है। लेकिन मेरी और मेरे महबूब की अता में, मेरे और मेरे महबूब के इख्तियार में फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं ज़ाती ताकत के साथ और कुदरत के साथ इख्तियार भी रखता हूँ, अता भी करता हूँ। मेरा महबूब मेरी अता से अता भी करता है, इख्तियार भी रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों को, बिलखुसूस हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियारात अता फरमाए हैं। रब ने ये नहीं कि अपने नबियों को कुछ ना दिया हो, नबियों को मजबूर महज बना दिया हो। एक आम सादा सी मोटी सी मिसाल है कि सल्तनत के अंदर जो सुल्तान होता है, जो मलिक होता है, बादशाह होता है, वो अपनी रियाया में से बाज़ लोगों को अपना खासुल खास बना लेता है और उनको फिर इख्तियारात सौंप देता है। वो कहता है ये जो फलां काम है तुम कर लोगे, समझो मैंने कर लिया है। ऐसा होता है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहुल करीम ने आपके और मेरे प्यारे आका इमामुल अंबिया को मुदब्बिर आज़म बनाया है, खलीफा आज़म बनाया है, मुख्तार कुल बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बेपना इख्तियारात और अताएँ अता फरमा दी हैं। गोया ये सल्तनत खुदा की है, इस सल्तनत का खालिक खुदा है और मालिक मुस्तफ़ा है, मालिक मुस्तफ़ा करीम है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं ना, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा और इख्तियार में है। तवज्जो, ये आला हजरत का जो कलाम है ना, ये कुरान और सुन्नत की तर्जमानी है। आला हजरत ने कोई शेर भी हदायत के बख्शिश के अंदर नहीं लिखा, मगर उस शेर पर आला हजरत ने कई कई आयातें पेश फरमाई। हाय हाय, कई कई अहादीस मुबारका। इसलिए फरमाते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। फरमाया मालिक कुल ने, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। यानी जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब हैं, मालिक के हबीब जो हो। फिर महबूब भी तो मालिक होता है ना, हैं? महबूब हबीब जो कुछ मुहिब का होता है वो सारा महबूब का होता है, अगर मोहब्बत सच्ची हो। हैं? उलमा ने तो निचोड़ निकाला कि रब्बे कायनात जितना अपने महबूब से मोहब्बत करता है ना, कायनात का कोई फर्द ही नहीं जो इतना हुजूर से मोहब्बत कर सके। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब थोड़ा सा आयात पर तबसरा हो जाए। जो मैंने आयात मुबारका पढ़ी हैं, पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, काश के ये
آپ کی امت کے لوگ اے حبیب اس بات پر راضی ہو جاتے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی، ما آتاہم اللہ، ما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا۔ عطا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ ہم سے مراد ہم سب ہیں، ساری کائنات ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے، یعنی اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ آگے اگر رسول اللہ کی حاجت نہ ہوتی، رسول اللہ کی ضرورت نہ ہوتی، رسول اللہ کی عطا کوئی معنی نہ رکھتی، حضور کے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا، تو رب یہاں ہی روک لیتا، بات کو آگے نہ بڑھاتا۔ لیکن رب نے آگے فرمایا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی عطا کیا اور رسول اللہ نے بھی عطا کیا۔ عطا مصطفیٰ کا ذکر آ گیا تو سمجھو اختیار مصطفیٰ یہی ہے، یہی اختیار مصطفیٰ ہے۔ اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ، یہ کہ اللہ نے ان کو غنی کیا اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ ان اغناہم اللہ، اغناہم اللہ ورسولہ، اغنا صیغہ واحد کا ہے، آگے اللہ اور رسول یہ دونوں اس کے ہیں فاعل، آگے من فضل ہی، اس فضل ہی کے اندر ہی ضمیر بھی واحد کی ہے، حالانکہ اللہ اور رسول دو ذاتوں کا ذکر ہے، پیچھے ہونا چاہیے تھا ان اغنا ہم اللہ ورسولہ من فضلہما۔ یہ عربی گرامر پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں، یعنی اگر ذات ایک ہو تو اس کے لیے صیغہ بھی ایک ہوتا ہے، اگر ذاتیں دو ہوں تو اس کے لیے صیغہ بھی دو کا ہوتا ہے۔ یہاں ذاتیں ہیں دو لیکن صیغہ پہلے بھی ایک، بعد میں ضمیر بھی واحد کی، اغنا بھی صیغہ واحد کا، من فضلہ کی ضمیر بھی واحد کی۔ رب نے بتا دیا میرا غنی کرنا اور رسول اللہ کا غنی کرنا جدا جدا نہیں، ذاتیں دو ہیں پر معاملہ دونوں کا ایک ہے، معاملہ دونوں کا ایک ہے۔ میں کہتا ہوں عربی گرامر سے واقف لوگ، بڑے سے بڑا مولوی صاحب مجھے بتائے اس کا مفہوم جو میں نے سمجھا اور میں نے اپنے بزرگوں کے سمجھانے سے سمجھا۔ تفسیر بالرائے کے تو ہم قائل نہیں ہیں نا، تفسیر بالرائے تو مردود ہے، تفسیر بالرائے باطل ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کو پڑھیں، حضرت علامہ ملا علی قاری کو پڑھیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیں، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کو پڑھیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو پڑھیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو پڑھیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھیں، غزالی زمان سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کو پڑھیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھیں، اور ان سے پہلے والے مفسرین ہیں، حضرت ملا علی قاری سے بھی پہلے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی پہلے۔ میں نے کہا ان بزرگوں کو پڑھیں، نہیں توجہ تو سب یہی مفہوم سمجھا رہے ہیں، بھئی کبھی اللہ اور اس کے رسول کو جدا نہ کرنا۔ فرمایا پہلی آیت کے اندر رب نے عطائے خدا کو عطائے مصطفیٰ کہا، دوسری میں غنائے خدا کو غنائے مصطفیٰ کہا، اور فرمایا محبوب تیرا دینا میرا دینا، تیری عطا میری عطا، تیرا دولت مند بنانا میرا دولت مند بنانا، محبوب کوئی فرق ہی نہیں ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو نہیں توجہ یہیں آ کے ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، سب کو شفائیں رب دیتا ہے، سب پر عطائیں رب کی ہیں، سب کو مالدار عطا رب کرتا ہے، سب کو عطا رب کرتا ہے، سب کو دولتیں رب دیتا ہے، ایمان بھی رب نے دیا، دین بھی رب نے دیا، جان بھی رب نے دی، مال بھی رب نے دیا، اولاد بھی رب نے دی، لیکن میں نے کہا یہ سب کچھ ملنے کا وسیلہ کون ہے؟ حضرت فرماتے ہیں یہ حوثی بندہ، ہرسی بندہ جو نبی پاک کی شان کو زیادہ سننے سے فرما کے پریشان ہو جاتا ہے، حضور کی عظمت کو زیادہ سننے سے اس کو بڑی بے چینی لاحق ہو جاتی ہے، فرمایا یہ ایسا بندہ ہے جو دل کا بھی اندھا ہے، آنکھوں کا بھی اندھا ہے، فرمایا ہر لحاظ سے بہرا ہے،
یہ اندھا ہے، بہرا ہے، اس کے پاس نہ بصارت ہے نہ بصیرت ہے، یہ بیچارہ یتیم ہے، یتیم العقل ہے، یتیم الفکر ہے، نہ اس کی فکر اچھی ہے اور نہ اس کی عقل اچھی ہے، یہ عقل کے لحاظ سے بھی گیا گزرا، یہ فکر کے لحاظ سے بھی گیا گزرا۔ فرما بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ فرمایا حضور واسطہ ہیں، اس لیے رب کائنات نے یہ آیات کے اندر جو لفظ فرمایا نا رسول ہو، یہ تبرک کا نہیں فرمایا، یہ حقیقتاً فرمایا ہے۔ کوئی کہے کہ برکت کے لیے، رب کو برکت کی کیا ضرورت ہے؟ رب کو برکت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر حضور کا نام لیں، کسی بزرگ کا نام لیں، بڑی شخصیت کا نام لیں، ہم نے تو برکت لینی ہوتی ہے۔ اللہ کو کس کی برکت کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود برکتیں بانٹنے والا ہے، رحمتیں بانٹنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے اگر اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ذکر کر دیا ہے، ماننا پڑے گا رب نے برکت کے لیے نہیں، مقام مصطفیٰ بتانے کے لیے۔ اور کائنات والوں، مصطفیٰ کو عاجز نہ سمجھنا، میں خدا نے مختار کل بنا کے بھیجا۔ میں خدا نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا نبی مجبور نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، مشکات پاک کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرے غلاموں، اللہ رب العزت نے یہ جو حرم پاک کا ایریا ہے نا، رقبہ، اس کے اندر گھاس ہے، اس کے اندر درخت ہیں، اس کے اندر جانور ہیں، فرمایا ان کا کاٹنا شکار کرنا بالکل رب نے حرام کر دیا ہے اور قیامت تک حرام کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں، وہ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے تو اللہ کا حکم سنا دیا کہ یہ حرم پاک کا جتنا بھی ایریا ہے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد اس حدود حرم میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی آخر ضروریات ہیں۔ آقا آپ نے فرمایا شکار نہیں کرنا، یہ جانوروں کا شکار تم پر حرام۔ آقا آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، ان کا نام مطلب ہے کہ کوئی شاخ کاٹنی ہے، نہ ٹہنی کاٹنی ہے، نہ پتے توڑنے ہیں، نہ پھل توڑنے ہیں، بالکل یہ ممانعت ہے۔ آقا آپ نے فرمایا کہ یہ جو گھاس ہے، یہ گھاس بھی آپ نے نہیں کاٹنی۔ آقا یہ ساری چیزیں آپ نے حرام فرما دیں۔ یہ جو اذخر بوٹی ہے، اذخر بوٹی، وہاں ایک گھاس ہوتی ہے، ایک بوٹی ہوتی ہے عرب کے اندر جس کا نام ہے اذخر۔ آقا یہ جو اذخر ہے یہ ہمارے چولہے کا ایندھن ہے، یہ ہمارے جانوروں کی گھاس ہے، یہ ہمارے گھروں کی چھت ہے۔ آقا اس اذخر بوٹی کو ہم کاٹ کے آتے ہیں، اپنے جانوروں کا چارہ بناتے ہیں، اپنے گھر کے چولہے کا ایندھن جلاتے ہیں۔ آقا ہم گھروں کی چھت بناتے ہیں، آپ نے تو حرام کر دیا۔ حضور الا الاذخر، اذخر کا استثناء فرما دیں، اس کو حرام نہ فرمائیں۔ اب میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا میرے چچا میں نے تو رب کا حکم سنایا، حدیث قدسی سنائی، اب رب جب فرمائے گا، اجازت دے گا، ذرا انتظار کرو۔ جبرائیل کو دیکھتے ہیں وہ کیا پیغام لے کر آتا ہے، کیا حکم لے کر آتا ہے۔ حضرت حضور نے فرمایا سب کچھ رب نے حرام کر دیا، آج کے بعد نہ شکار کرنا جائز ہے، نہ درخت کاٹنا جائز ہے، نہ گھاس کاٹنا جائز ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں آقا الا الاذخر، حضور نے فوراً فرمایا الا الاذخر، فرمایا سب کچھ حرام ہے پر اذخر بوٹی کی اجازت ہے، یہ حلال ہے۔ اذخر کی اجازت ہے، یہ حلال ہے۔ میں نے کہا یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ حضرت سیدنا ربیہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ جو مانگتا ہے مانگ۔ سل یہ سوال مطلق ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں، علل اطلاق میرے آقا نے فرمایا مطلقاً سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت ربیہ نے پتہ کیا کہا؟ حضرت ربیہ چونکہ صحابی رسول تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ چھوٹی موٹی چیز وہ عربی ایک دیہاتی آیا تھا نا اس کی طرح مانگ لیں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت کے اندر آپ کا
رفیق بن جاؤں، آپ کا ساتھی بن جاؤں، آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اے ربیعہ اور مانگو۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں آقا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ مل گئے تو سب مل گیا۔ آقا آپ تو مالک جنت ہیں، آپ کی رفاقت مل گئی، جنت بھی مل گئی، کائنات بھی مل گئی۔ آپ کو مانگ لیا تو سمجھ لیں سب کچھ مانگ لیا۔ حضرت ربیعہ نے حضور کی رفاقت مانگی، میرے آقا نے عطا فرما دی۔ اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ نبی کو کوئی اختیار ہے نہ ولی کو کوئی اختیار ہے، میں کہتا ہوں یہ نبی پاک اختیار کے بغیر جنت اور جنت بھی اپنے والی ایسے عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے یہاں آپ کو وضو کراتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جنت میں بھی ایسے آپ کو وضو کراؤں اور آپ کے ساتھ رہوں۔ حضور نے فرمایا ربیعہ ہم نے تجھے عطا کر دیا، اور مانگ۔ وہ ایک اعرابی آیا نا، کہتا ہے یا رسول اللہ سوال کر سکتا ہوں؟ حضور خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا سوال کر سکتا ہوں؟ سرکار خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا سوال کر سکتا ہوں؟ حضور خاموش رہے۔ حتیٰ کہ اس کے تیسری بار سوال کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل ما شئتا۔ کیا فرمایا؟ سل ما شئتا۔ فرمایا اے اعرابی جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، علی الاطلاق ہے۔ اچھا ایمان سے بتانا، اتنے بڑے سوال کرنا اور اتنی بڑی عطا کے لیے دروازے کھول دینا، یہ وہی کرتا ہے جس کا ہاتھ تنگ ہو، وہی کرتا ہے جو عاجز ہو، وہی کرتا ہے جو نادار فقیر ہو، وہی کہتا ہے جو مفلس ہو، وہی کہتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ارے حضور رب کے خزانوں کے مالک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لو شئتو لسارت مائیا جبال الذہب۔ حضور فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو سونے کے پہاڑ ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ اوتی تو مفاتح الارض، اوتی تو مفاتح الجنہ، اوتی تو مفاتح خزائن الارض۔ فرما کائنات کی چابیاں چاہے زمین کے خزانے ہوں یا آسمان کے ہوں یا جنت کے ہوں، رب نے ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ پھر جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں نا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ رب عطا کرتا ہے حضور تقسیم کرتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو یہ تو آئی باب العلم میں، یہ نہیں حضور صرف علم بانٹتے ہیں اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا مولانا بخاری کا صحیح مطالعہ کرتے تو یہ بات نہ کہتے۔ بخاری کے اندر یہ ہے کہ ابواب العلم کے اندر یہ حدیث آئی، مشکات کے بھی ابواب العلم میں یہ حدیث آئی انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب اللہ عطا کیا کرتا ہے، حضور تقسیم کیا کرتے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ علماء بلاغت فرماتے ہیں، علماء نحو فرماتے ہیں کہ جہاں مفعول کا ذکر نہ ہونا، یعنی فاعل کا ذکر بھی ہو فعل کا ذکر بھی ہو، یعنی قاسم کا ذکر بھی ہے، تقسیم کرنے والے کا ذکر بھی ہے جی، اور اللہ کے عطا کرنے کا ذکر بھی ہے، عطا کا ذکر بھی ہے، ادھر عطا کا ذکر بھی ہے، عطا کرنے والے کا ذکر بھی ہے، ادھر تقسیم کا ذکر بھی ہے، تقسیم کرنے والے کا ذکر بھی ہے، پر اس کا ذکر نہیں۔ وہ عطا کیا کرتا ہے، یہ تقسیم کیا کرتے ہیں۔ علماء بلاغت و نحو نے فرمایا جب مفعول کو حذف کر دو تو تعمیم مراد ہوتی ہے۔ کیا مطلب، رب سب کچھ دیتا ہے، مصطفیٰ سب کچھ بانٹتا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات گرامی حضور نے یہ جو فرمایا جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ، ایسے تو نہیں نا، خزانوں کے مالک ہیں تو میرے پاس کچھ نہ ہو اور میں کہوں آپ سب کو کہوں جو مانگنا ہے مانگو، تو آپ مجھ سے کہیں مفتی صاحب ایک مربع زمین دے دو، تو میں دے سکتا ہوں؟ آپ کوئی اور چیز مانگ لیں مجھ سے تو میں کیا دے سکتا ہوں؟ لیکن وہ نبی پاک کی بارگاہ ہے، حضور کہیں فرماتے ہیں سالی یا ربیعہ، اور ربیعہ جو مانگنا ہے مانگو،
یہ الگ بات ہے کہ صحابی نے آخرت کو ترجیح دی، چونکہ رسول اللہ کی تربیت تھی کہ دنیا کو ترجیح نہیں دینی، آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ اگر دنیا کی چیز بھی مانگتے ربیہ تو حضور عطا فرما دیتے، مگر ربیہ نے دنیا کی نہیں مانگی، آخرت کی مانگی، حضور نے وہ بھی عطا کر دی۔ اسی طرح حضرت سیدنا خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضور نے گھوڑے کا سودا فرمایا، بندہ مکر گیا، اس نے کہا میں نے تو کیا نہیں، اگر کیا ہے تو گواہ لاؤ۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اس وقت تو تھا کوئی نہیں، تو گواہ مانگتا ہے، اب گواہ کہاں سے لاؤں؟ حضرت خزیمہ انصاری کو پتہ چلا، آپ دوڑتے ہوئے آ گئے، عرض کرتے ہیں آقا ماجرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ماجرا یہی ہے، اس کا میرا گھوڑے کا سودا طے ہوا، فلاں دن ہم نے قیمت طے کرنی تھی اور گھوڑا لینا تھا، اب یہ بندہ مکر گیا، یہ مان ہی نہیں رہا، یہ کہتے ہیں گواہ لاؤ، کوئی شہادت پیش کرو، کوئی گواہی پیش کرو، گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ بول اٹھے، آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا ہے، آپ سچے ہیں یا جھوٹا ہے؟ حضور نے فرمایا او میرے خزیمہ یہ تو کیسے گواہی دے رہا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ گواہ پیش کرو۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تو کیسے یہ گواہی دیتا ہے؟ حضرت خزیمہ نے عرض کیا آقا ہمیں یہ بھی تو پتہ نہیں تھا نا کہ خدا ہے اور وہ بھی ایک ہے، ہمیں یہ بھی تو پتہ نہیں تھا نا جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، آقا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں آئے ہیں، اپنی اپنی امتوں کے پاس توحید خداوندی کا پیغام پہنچایا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ پہ تورات اتری، حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتری، حضرت داؤد پہ زبور اتری، حضرت آدم پہ صحیفے، آقا ہمیں کچھ پتہ نہ تھا، ہم نے مشرق مغرب شمال جنوب نہیں دیکھا، آقا آپ فرماتے گئے ہم مانتے گئے، اتنی بڑی باتیں آپ کی زبان سے سن کر مان لی ہیں، یہ تو معاملہ ہی چھوٹا سا ہے، آقا میں کیسے نہ کہوں کہ یہ آپ سچے ہیں، آقا رب کعبہ کی قسم آپ سچے ہیں، عربی جھوٹا ہے، سودا ہوا ہے۔ حضرت خزیمہ بن دیکھ کے مصطفیٰ پر قربان ہو گئے، بن سنے قربان ہو گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گواہی دی نا تو حضور مسجد نبوی میں آئے، سرکار نے بچھوایا ممبر، اب ذرا توجہ کرنا، حضور نے ممبر بچھوایا اور آقا علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے۔ حضور نے آج کسی اور کی تعریف نہیں کی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی رسول کی، نہ اللہ کی، آج تعریف کی ہے اپنے غلام کی۔ پتہ چلا غلاموں کی تعریف بھی اگر اچھا کام کریں تو کرنی چاہیے، اس میں حقارت نہیں سمجھنی چاہیے۔ غلام چاہے مرید ہو، شاگرد ہو، کوئی ہو، اس کی تعریف کرنی چاہیے، چاہے آپ کا نوکر ہو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ حضور نے آج تعریف کی، حضور نے فرمایا میرے غلامو، اللہ فرماتے وَاسْتَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو گواہ گواہی دیں ہر مقدمے کے اندر، پر میرا خزیمہ جہاں اکیلا آ جائے دوسرے کی ضرورت ہی نہیں، میں مصطفیٰ نے اسے ایک کو دو کے برابر کر دیا ہے، ایسے ایک کی گواہی کو دو کے برابر کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور مختار فی التکوین بھی ہیں، حضور مختار فی التشریع بھی ہیں، حضور چاہے کائنات میں اختیار چلائیں، چاہے شریعت میں اختیار چلائیں، چاہے کسی کو قرآن سے مستثنا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بہت ساری چیزیں حلال بھی فرمائی ہیں، حرام بھی فرمائی ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے نبی پاک حلال کرتے ہیں پاک چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے گیدڑ کو اللہ نے حرام نہیں کیا قرآن میں، نبی پاک نے حرام کیا، گدھے کو نبی پاک نے حرام کیا، کوے کو نبی پاک نے حرام کیا، بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور نے حرام کی۔ جو کہتے ہیں نبی پاک کو اختیار کوئی نہیں نا، انہیں چاہیے پھر یہ چیزیں کھائیں، کیونکہ ان کی حرمت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، پھر ان کو کھانا چاہیے نا۔ اور کوے کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے کہ کوا حرام ہے، کوا بھی نبی پاک نے حرام کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من یاکلو، کوا کون کھائے گا؟ کوئی نہیں کھا سکتا۔ فسماہ فاسقان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ رسول اللہ نے اس کا نام رکھا فاسق، کہ یہ کوا فاسق ہے، مگر کچھ لوگ ہیں کھانے سے مزہ آتا ہے۔ لہذا بہت ساری چیزوں کو نبی پاک نے حلال بھی کیا، بہت ساری چیزوں کو نبی پاک نے حرام بھی کیا۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ حضور جب چاہیں جس کو چاہیں شریعت میں جیسے چاہیں تخفیف کر دیں، جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں جس وقت چاہیں عطا کر دیں۔ حضرات گرامی، وہ عربی کی بات مکمل کر دوں۔ عربی نے کیا مانگا؟ اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے، نبی پاک نے فرمایا عطا کر دیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا کہ عجیب بندہ ہے، سوال حضور سے کرتا ہے اور سوال اتنا چھوٹا سا۔
ہم نے تو کہا یہ جنت مانگے گا. اب جب وہ چلا گیا حضور نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گیا گزرا ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی بڑھیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرنے لگے تھے، سواریاں واپس مڑ پڑیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیا ماجرا ہے، ڈوبنا تو نہیں چاہتے؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یا تابی تو یوسف ہے اسے لے چلو. تو آپ نے اعلان کیا کسی کو پتہ ہو؟ بڑھیا نے کہا پتہ مجھے ہے پر ایسے نہیں بتاؤں گی، 2 باتیں ہیں، 2 شرطیں ہیں، پوری کرو پھر بات مانوں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کون سی؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ میں بڑی حسین تھی جوانی میں، دعا کرو جوان بھی ہو جاؤں حسین بھی ہو جاؤں. اور دوسرا یہ کہ جنت میں جب آپ جائیں گے نا مجھے اپنے ساتھ لے جانا، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو کچھ مانگتی ہے دے دے، تیرا تو کچھ نہیں جا رہا، تجھے بھی تو ہم نے عطا کرنا ہے نا. موسیٰ کو رب عطا کر سکتا ہے پر حضور کو نہیں. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. وما علیہ الا البلاغ.